अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है बजट कितना अवाम दोस्त है। एक तो अल्फाज का गोरख धंधा होता है, लेकिन इसका ज़रा मोटा मोटा हिसाब हम करके देखेंगे कि आम आदमी तक इसका असरात कैसे मुंतकिल हो रहे। कोशिश करेंगे आसान ज़बान में ज़रा इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें। बजट के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब के साथ, कहा अपने वोट में हवाले करता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन के, वो चाहे इसको जैसे भी इस्तेमाल करें। आखिर में बिजली गायब, इसकी क्या वजह है? क्योंकि लोड शेडिंग जो एक तकलीफ दे जिससे पूरे पाकिस्तान में लोग गुजर रहे हैं, ऑलरेडी गर्मी इतनी ज़्यादा है। यकीनन आप जानना चाहते होंगे जी ये वजह क्या है, क्या ये दोबारा तो नहीं होगा? इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो तकरीर है बजट के हवाले से शौकत तरीन साहब की, उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो होते हैं हार्ड कोर फैक्ट्स और एक होती है पॉलिटिकल चैटर, एक है पॉलिटिकल तरीक़ाकार। पाकिस्तान में बजट के दिन जब तकरीर होती है तो विजुअल्स तो पिछले 15 साल में तो मैंने देखा है, वो तो हमारे पास टेप पे महफूज है, लेकिन उससे पहले भी हमेशा विजुअल एक ही तरह का होता है, किस्म का रद्द अमल आता है। 2010 पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में हम देखें तो अपोजिशन ने तब भी ये कहती थी कि अरे ये अदादो शुमार गुमराह कुन है। हुकूमत तब भी ये कहती थी बजट अवाम दोस्त है। सो ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी बड़े क्लियर डिस्टिंक्ट पोजीशन, मुझे तो लगता है कि अल्फाज भी तब्दील नहीं होते। 2017 मुस्लिम लीग नून का दौर, बजट मायूस कुन है, हुकूमत गरीब अवाम को ख्वाब भी ना दिखा सकी, ये अपोजिशन ने उस वक्त कहा था। हुकूमत उस वक्त भी कह रही थी कि जी बड़ा ज़बरदस्त बजट है हमारा, इसको जो है आप अवाम दोस्त है, मुतवाज़िन है, अपोजिशन मिठाई खिलाए, तो मोर और लेस एक ही तरह का रद्द-ए-अमल होता है। 2019 तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अपोजिशन ने हंगामा किया, यही कहा जी फारिग बजट है और अवाम तक समरात पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने कहा जी पहुंचेंगे। सो मोर और लेस ये एक पॉलिटिकल इसके ऊपर पोजीशनिंग की जाती है। हकीकत क्या है ज़रा इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दूँ, उमर अयूब साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया उमर साहब। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, सीनियर रहनुमा है, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। मुसद्दिक मलिक साहब साबिक़ तर्जुमान वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। उमर अयूब साहब आपसे आगाज़ करेंगे। मैं इस पर तज्ज़िये और लोगों की असेसमेंट्स देख रही थी जो इस तकरीर के ऊपर हुई हैं। ऑन पेपर ये अपोजिशन भी मानती है ये अच्छा बजट है। PMLN के लोग ऑन रिकॉर्ड, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा है कि ऑन पेपर इट्स गुड, पिछले साल से बेहतर है, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। IMF से आप लोग तो भी निगोशिएट कर रहे हैं, आपने बजट पहले पेश कर दिया, क्या IMF ये मान लेगा आपकी तमाम जो उस वक्त आपने ये तजावीज़ दी हैं, और अगर नहीं मानी फिर क्या होगा? इज़न्ट टू अर्ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हमारे साहब। देखिए एक कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह में ये बजट पेश हुआ, कितनी मुश्किलात से, कोविड से हम लोग निकल रहे हैं, जब पूरी दुनिया का कारोबारी पहिया जैम हो चुका। और हमारे लिए ये था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत बनी थी 2018 में, हमारे पास 2 हफ्तों का सिर्फ ज़राए मुबादला था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वज़ीर आज़म साहब और 3-4 और लोग, हम लोग बनीगाला में थे, और जिस वक्त हमने व्यू स्क्रीन पे देखा कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के ज़खायर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी, तो हमारे रोंडे खड़े हो गए कि हम लोग किस तरह इस दलदल से निकलेंगे। बड़ी मुश्किल, एक इंटरेस्टिंग आपको कार्टून दिखाता हूँ, ये आप देख लें, ये आपका कैमरा जो है इस पे फोकस कर सकता है। ये एक ये 4 फरवरी 2018 का है, जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इस पे जरा काइंडली फोकस कर लीजिएगा, ये आप चलिएगा। इस पे है जी, ये पेशेंट आपका पड़ा हुआ है, ढांचा पड़ा हुआ है, इसको ड्रिप लगी हुई है। IMF हमारी इकोनॉमी पड़ी हुई डेथ बेड पे। ये देख लें, आपकी ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो ये इकोनॉमी आपकी छोड़ की गई थी हमारे लिए। नंबर 1, ये वो हालात थे कि पेशेंट आपका बेड पे है, ढांचा बना हुआ है, उसको जिंदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वही पेशेंट रब्बुल इज़्ज़त सबाब बनाते हैं। वही पेशेंट जो मुस्लिम लीग नून और पूरी दुनिया कह रही थी और पाकिस्तान की मीडिया कह रही थी कि जी ये तो ख़त्म है, ढांचा है, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुदा न खास्ता, और उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर दिया कि वो चलने फिरने के काबिल है। और जो मुखालिफिन थे वो कहते थे जी गोरख धंधा है, ये है, वो भी एडमिट करें उसकी वजह। अभी शो से पहले मैं आपको बता रहा था कि कई चीज़ें होती हैं जिसको आपने देखना होता है। आपके प्राइवेट सेक्टर को, मारिया साहिबा, तकरीबन प्राइवेट सेक्टर ने जो बैंकों से कर्जा लिया अपना कारोबार चलाने के लिए, इस माली साल में तकरीबन 316 अरब रुपए अप्रैल तक उन्होंने लिया। उससे क्या बना? आपकी सनत ने वो कर्जा लिया, उसके साथ उन्होंने अपना कारोबार चलाया, उन्होंने सनत की एक्सपेंशन की, उन्होंने मशीनरी लगाई, उन्होंने खाम माल मजीद लिया, और उसको चलाने के लिए कोई बाहर खलाई मखलूक तो नहीं चला सकती, उसको चलाने के लिए आपको मजदूर चाहिए होता है, रोजगार जनरेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में। इसके साथ साथ आप ये देखें कि आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ आपका 3.5% बढ़ा है, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ
6% بڑھا ہے. آپ کے سروسز سیکٹر جو ہے تقریباً 4.7% بڑھا ہے. آپ کا یہ سارے کا سارا ایکسپورٹ جو ہے ہماری الحمدللہ وہ تقریباً 25 ارب ڈالر سے بڑھی ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ریونیو بیس ہمارا بڑھ رہا ہے. آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تقریباً آپ کا 9% جو ہے وہ بڑھا ہے. تو یہ ابھی ہمارا ٹارگٹ آ رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جس کے ساتھ روزگار کے مواقع جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں جی کنونس کریں گے جی کس لیول پہ مذاکرات ہیں, وہ بھی کہاں تک بات پہنچی ہے؟ کیا وہ کنونسڈ ہیں کہ بھئی آپ اور طریقے سے ریونیو جنریٹ کریں گے, ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالنا لوگوں کے اوپر؟ یہی بات ہے نا. دو تین چیزیں بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جناب آپ کہہ دیں کہ جی ہم لوگ بجلی کے حوالے سے میں بات کروں یا اور کسی اور چیز کے, آئی ایم ایف کہتے ہیں جی آپ ٹیکس برڈن بڑھائیں. جی ہمارا موقف کیا ہے شوکت ترین صاحب کا اور ہماری اکنامک ٹیم کا؟ ٹھیک ہے جی ٹیکس برڈن, آپ ٹیکس نیٹ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ آسان کام ہے کہ مزید ٹیکس بڑھائیں. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں, ہمارا معیشت کا پہیہ بڑھے گا, اس کے ساتھ ہم لوگ مزید ٹیکسیشن جنریٹ کر سکیں گے. ہدف ہمارا وہی ہے. آپ کہتے ہیں لیفٹ سے جائیں, ہم لوگ کہتے ہیں رائٹ سے جائیں گے, ہدف وہی ہے. ہم لوگ انکریز کریں گے ریونیو ٹارگٹس, ہم لوگ وہ مان جائیں گے. آپ کا خیال ہے انشاءاللہ دیکھیں پازیٹیو اس پہ جا رہے ہیں کہ وہ چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں. بجلی کی آف ٹیک جو ہے بجلی کا میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے, یہ میں اس کے بعد آتی ہوں. یہ میں نے بجلی پہ بڑے اسپیسیفک اس لیے سوال کرنا ہے کیونکہ صبح سے 2 دن سے لوگ سخت توجہ آ رہے ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سینٹیمنٹس آن دس بجٹ میں ویسے اوور آل پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی کہ پچھلے بجٹ سے یہ بہتر ہے. ایک اور بات وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے جو اوریجنل وعدے تھے, دعوے تھے, پرنسپلز تھے, ان سے انحراف کیا انہوں نے بہت ساری باتوں کے اوپر, اور ٹیکس ریلیف بھی دیا کچھ جگہوں پہ جہاں دینا پڑا مجبوری کے اندر. بہرحال لیکن مور اور لیس وہ کہہ رہے پیپر پہ یہ برا نہیں ہے آج جو بھی پریزنٹ کیا ہے. جی دیکھیں, ایک تو میں چونکہ اسکائپ کے ذریعے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں تو میں دیکھ نہیں پا رہا وہ کون سا کارٹون ہے جو ہمارے بھائی نے دکھایا ہے عوام کو. لیکن میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ذرا کیمرہ گھمائیں اور جو لوگوں کو کارٹون بنا دیا ہے اس حکومت نے وہ بھی دکھا دیں ذرا. یہ جتنے بھی انہوں نے اہداف کی بات کی ہے ہم مانے لیتے ہیں یہ صحیح ہے. اب آپ ایسا کریں کہ سڑک پہ نکل جائیے اور کسی غریب آدمی سے پوچھ لیجئے جو 20,000 25,000 30,000 35,000 کما رہا ہے, اس سے ذرا ایک مرتبہ پوچھ لیجئے کہ کیا اس کی پوری پڑ رہی ہے. تو یہ سارے اہداف جو ہیں ان کی حقیقت کلئی جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ کو میرے بھائی نے بس یہ نہیں بتایا کہ 50 لاکھ اضافی لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں پچھلے 3 سال میں. 50 لاکھ. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے گر چکے ہیں, جن میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں. اور سطح غربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا ان کے لیے اجیرن ہو گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ترقی کی شرح اگر آپ اوسطن لیں 3 سال کی تو وہ 1.7 یا 8% بنتی ہے. یعنی ہم نے 5.6 پہ چھوڑی, پہلے سال کے اندر 1.9 پہ آ گئی. اس میں غلط بیانی بھی ہوئی, انہوں نے کہا 3 کچھ اور پھر پتہ چلا وہ 1.9 ہے. دوسرے سال منفی ہو گئی اور کہا کووڈ آ گیا, مگر کووڈ سے پہلے بھی 1.9%. تیسرے سال انہوں نے کہا ہے کہ 3.8 یا 9% ہے, مگر ان کی اپنی جو اکاؤنٹ کمیٹی, اینول اکاؤنٹس کمیٹی, اس کے اپنے اراکین اس کو ڈسپیوٹ لیکن سر جے پی مورگن کی رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی, وہ تو اس کو انڈورس کر رہا ہے, بلکہ اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں. وہ شاید 4.7% تک اس کی گروتھ کو پریڈکٹ کر رہے ہیں. یہ صرف میں چونکہ میری نظر سے گزری, میں نے کہا آپ نے بھی شاید دیکھی. ماریہ صاحبہ مان لیتے ہیں کہ 7.9 ہے یا 14.5 ہے. اب ذرا آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھ لیں کہ اس کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے, تو آپ کو ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ جتنے اعداد و شمار ہیں ان کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. فیئر انف. آپ سڑک پہ جائیے, آپ کے پاس کلپس ہیں, میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں جہاں پہ آپ نے عوام سے پوچھا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. جس ملک میں پہلے سال میں کھانے پینے کی اشیاء میں دیہی علاقوں میں جہاں پہ غریب ترین لوگ رہتے ہیں 94% ہو جائے صرف فوڈ انفلیشن, یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر مہنگائی کی شرح, اور ساتھ یہ 3 سال میں ڈبل ڈیجٹس کے قریب انفلیشن بڑھتی رہے ہر سال. تو آپ مجھے بتائیے وہاں پہ کیا ہوگا. آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں نا. دیکھیں ٹیکس کا کے 2 طریقہ کار ہیں پروگرام بھی آپ کا کرنے کے اور ہمارے پارٹیسپیٹ کرنے کے بھی. ایک طریقہ کار تو یہ ہے, میں کہوں 3% آپ کہیں 3.5%, آپ کوئی کہ ویری ٹیکنیکل, ویری ٹیکنیکل, کوئی کہ انٹرنل. میں آپ کو کہتا ہوں آپ یہی کیمرے گھمائیں, ہم میں سے مجھ سے ہٹا دیں, عمر صاحب سے ہٹا دیں,
ہماری ڈاکٹر صاحبہ سے ہٹا دیں اور اپنے کیمرہ مین کی طرف ٹھیک ہے, صحیح بات کر رہے ہیں 2 منٹ سوالات پوچھ لیں, آپ کو سارے بجٹ کی اور پرفارمنس کی حقیقت. میرا خیال ہے چونکہ الیکشن ایئر میں جانا ہے انہوں نے, اسی لیے کچھ اس طرح کے ایک دفعہ انسینٹیوز انہوں نے دیے ہیں خاص طور پہ کہ یہ جو ریکور کر پائیں جو یہ سارا ہوا ہے. نفیسہ بی بی, پیپلز پارٹی جو ہے اس کو چیلنج کرے گی, مطلب روکے گی اس کی obviously رکاوٹ. آپ نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, پاس ہو یا نہ ہو, موسٹ پروبلی پاس ہو جائے گا. PMLN کی مدد سے آپ نے اپنے ووٹ سارے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ وہ جی روکیں یا اس کو جس طرح بھی استعمال کرنا ہے. دیکھیں, پہلے تو میں اس بجٹ پر جو عمر ایوب صاحب نے کچھ کامنٹس کیے ان کو رسپونڈ کروں گی. آپ نے بہت اچھا شروع میں تجزیہ کیا کہ کتنی چیزیں گردش میں ایک ہی طرح کی ہو رہی ہیں. اپوزیشن میں کون ہوتا ہے, حکومت میں کون ہوتا ہے, باتیں جو ہیں وہ شیپ شفٹنگ, رول شفٹنگ کی بات ہو رہی ہے. اب آپ مجھے 2012 میں مجھے بٹھا دیں ان کی جگہ پر, اور آپ میری ریکارڈنگ سن رہے ہیں, انہی سارے ٹاک شوز میں بھی گزری ہوں. یہی باتیں 2012 میں پیپلز پارٹی کی اگر آپ کارکردگی کی بات کریں تو میں بھی یہی کہوں گی کہ ہمیں ایک ڈھانچہ ملا تھا, ہمیں کارٹون ملا تھا, ہمیں ملک کی معیشت تباہ کن حال میں ملی تھی, فوریکس ریزروز ختم ہو رہے تھے, انٹرنل سیکیورٹی کے معاملے تھے, ہم نے کیسے ریوائیو کیا, ہم نے کیا کارکردگی دی, اور ہم نے ایکسپورٹ اس سطح پر لے کے گئے جو اب یہ ڈھنڈورا پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے $25 ارب لے کے آئے ہیں. اس وقت ہم نے $25 ارب کر کے دکھایا 10 سال پہلے. تو یہ کوئی, اگر آپ نے اسی نہج پر چیزیں آ کے کھڑی کر دی ہیں جو 10 سال پہلے تھا, تو یہ آپ کی کوئی خاص اچیومنٹ نہیں ہے. اب آئیں اس بجٹ کے اوپر. یہ بجٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہانی ہے, ایک ڈیلیوژنری بجٹ ہے. لگ رہا ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے. شوکت ترین صاحب خواب دیکھ رہے ہیں, خان صاحب خواب دیکھ رہے ہیں, یا عمر ایوب خواب صاحب تو خوبصورت ہوتے ہیں نا, تو یعنی اس کا مطلب ہے اس کا کہ بجٹ اور پیپر تو خوبصورت ہی رہے اگر خواب ہے تو. وش لسٹ, اٹس اے وش لسٹ, اٹس اے وش لسٹ. لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ آپ اتنی انکم جنریٹ کریں گے یا آپ کے اتنے ریونیوز آئیں گے, کیا وہ کتنی حقیقت پسندانہ وہ ہے؟ آپ کے پاس وہ پیسے آئیں گے؟ ٹھیک ہے, وہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں وہ پیسہ آپ نے کوئی ٹیکس ریز نہیں کیا, آپ نے کوئی ٹیکس نہیں ڈالا, آپ نے 40% ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی ختم کر رہے ہیں. تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ فہرست کر لیں گے آپ؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے, آپ کے پاس ٹائم کون سا رہ گیا آپ کریں گے؟ 40 لاکھ خاندانوں کو آپ جو ہے قرضے دیں گے, ٹھیک ہے, آپ ان کو مستقل بحالی کرائیں گے, ریہیبلیٹیٹ کرائیں گے, کس ڈیٹا پر کرائیں گے؟ اچھا, آپ کے پاس ڈیٹا ہے؟ ابھی مصدق ملک صاحب نے کہا کہ آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو تو غربت میں, آخری ڈیٹا 2016 کا ہے, آن ریکارڈ یہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے کہا ہے, ثانیہ نشتر صاحبہ نے کہا ہے 2016 کے آخری ڈیٹا, جی جو اس کے بعد نہیں ہے ڈیٹا. مینز کہ کووڈ کے بعد کی جو سچویشن ہے, جو ایک سنگین کرائسس میں ہے یہ ملک, آپ کو پتا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کر کیا لیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے آپ تباہی لے کے آتے ہیں, پہلے آپ بربادی لے کے آتے ہیں, مہنگائی کے سونامی لے کے آتے ہیں, اور آخری سال میں آپ جو ہے وہ تھوڑی بہت لالی پاپ دے دیتے ہیں. چلے یہ پوچھ لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلٹی ول ریمین. اور دوسرا IMF کا کوسچن, IMF فائنل پوائنٹ, IMF میں کیا کمٹمنٹس ہیں؟ اگر آپ کو سرکولر ڈیٹ آپ کا 2000 ارب تک پہنچ گیا ہے, تو آپ جب بجلی کی نرخیں اور بڑھائیں گے تو اور مہنگائی آئے گی, تو آپ کیا پھر لینے, یہ میرا بھی کنسرن ہے. یہ پوچھتے ہیں عمر صاحب, ایک تو سب سے پہلی بات بڑا بیسک کویسچن, آپ کی چونکہ کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس ہے, آپ حلقے میں بھی جاتے ہیں, آپ کی پرانی جدی پشتی وہاں پہ آپ کی روٹس ہیں, آپ کے حلقے میں جو ایک عام ووٹر ہے وہ پہلے سے امیر ہوا ہے, پہلے سے غریب ہوا ہے, وہ آپ کو کیا کہتا ہے جب آپ جاتے ہیں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہماری صاحبہ ایک ذہن میں رکھ لیں. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے, ہمارے آنریبل کولیگز ہیں, دونوں کے ساتھ میں بڑے اچھے میرے تعلقات ہیں, پر اپوزیشن پارٹی ابھی اس دلدل میں پھنس گئی ہے آپس میں. ان کے منہ پہ وہ کہتے ہیں نا, منہ پہ رام رام بغل میں چھری, ان کا وہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کبھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں. تو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ابھی یہ اچھے ٹرمز پہ ہیں, برے ٹرمز پہ ہیں. آج اچھے ٹرمز پہ, تو ٹائم نہیں لگے گا کہ کل برے ٹرمز پہ ہو جائیں گے. ابھی پرسوں ہی سیشن ہوا تھا نیشنل اسمبلی کا, تو وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے جی آپ بلاول زرداری صاحب کو ٹائم کیوں دے رہے ہیں,
اور بلاول زرداری صاحب ان پہ گرج پڑے. آج انہوں نے پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو پٹے پہ دے دیا. تو ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگ ان کی پارٹی کے پالیٹکس میں پڑھنا چاہتے ہیں. ووٹر کو میں بتاتا ہوں, میں موٹی موٹی میں گراس روٹ لیول پہ بات کرتا ہوتا ہوں, بالکل گراس روٹ لیول پہ. ہلکے کا آدمی امیر ہوا آپ کا, غریب ہوا ہے, ہماری دیکھیں ایک چیز ہے, جہاں تک آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں, مہنگائی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسری سائیڈ ایکویژن کی آپ دیکھیں, اور مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں. سب سے بڑی اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کوئی جزیرے پہ نہیں ہے. پاکستان جو ہے امپورٹ بھی کرتا ہے, ایکسپورٹ بھی کرتا ہے چیزیں. جو مہنگائی آئی ہے وہ کس کی وجہ سے, ڈی ویلیویشن جو مفتاح اسماعیل صاحب نے شروع کی تھی, اور جو انہوں نے مسلم لیگ نون نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ لب لباب یہ ہے کہ آپ جو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, امپورٹس آپ کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں, اس کو فائنینس کرنے کے لیے آپ ڈالر لیتے ہیں. 24 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے تندور میں جھونک کے روپی کا بیڑا غرق کیا. اس کو سٹیبل کرنے کے لیے 24 ارب ڈالر انہوں نے قرضے میں لیے, تباہی مچائی. اس کی وجہ سے جو روپی ڈی ویلیو ہوتا گیا وہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہوا تھا. اس کی وجہ سے ایک لیکن یہ پتہ یہ 1.5 سال تک آپ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب تیسرے سال سے چوتھے میں انٹر ہوتے ہیں نا, مجھے مکمل کرنے اونرشپ لینی پڑے گی. نہیں, ابھی 2.5 سال ہوئے. ہم نے اسی لیے میں نے کہا کہ جو ابھی مصدق صاحب جو ہے ماشاءاللہ ٹیکنوکریٹ ہیں, دل میں ان کو معلوم ہے, ان کو پتہ ہے حالات کیا تھے ان کے پارٹی کے, ان کو معلوم ہے معیشت کا بیڑا غرق ہوا تھا اس وقت. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی, میں کہوں گا کہ ذرا وہ مایوسی کی کالی اینکیں جو اپوزیشن کی پارٹیوں نے ڈالی ہوئی ہیں, وہ ابھی کہتے ہیں کہ جی کیسے اچیو کریں گے. بھائی ہم لوگ اچیو کریں گے, نہیں اچیو کریں گے تو 2023 میں الیکشن ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. حلقے میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ٹھیک ہے 1.5-2 سال دینے کو تیار ہیں, زیادہ بجلی کا بل آتا ہے, پانی, آپ کی انڈسٹری, 2-3 چیزیں ہیں بجلی کے بل کے حوالے سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں عام فہم زبان میں, کیپیسٹی پیمنٹ کیا چیز ہے. کیپیسٹی پیمنٹ چاہے آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, آپ نے بجلی گھروں کو دینا ہے. مسلم لیگ نون نے جو معاہدے کیے غلط کیے, نہ انرجی مکس کا بیڑا غرق کیا. کس چیز میں, فاسل فیولز پہ انہوں نے امپورٹڈ انرجی پہ انحصار کیا. آپ کی سولر اور آپ کی ونڈ انرجی جو 4000 میگا واٹ اویلیبل تھی, کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ایل این جی کے پلانٹس پہ انحصار کیا. اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا, انہوں نے مارکیٹوں کو جو ریفارمز ہے جو ابھی ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں, بڑے مطلب آسان زبان میں کہتا ہوں, وہ معاہدے جہاں پہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ نے پیسے دینے پڑیں گے, انہوں نے ریفارمز نہیں کیے جہاں پہ ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے کانٹریکٹس پہ جاتے, یعنی کہ آپ ان کارخانوں کو الاؤ کریں کہ وہ ویلنگ کر کے ڈائریکٹلی گاہک کو بجلی بیچ سکے. وہ انہوں نے نہیں کیا. 200 ارب روپے کا کیپیسٹی پیمنٹ تھی 2013 میں, 2018 میں 450 ارب. ان کی معاہدے ابھی جو اس وقت ہیں 850 ارب اور 1415 ارب روپے تک اس نے جانا ہے. ہماری حکومت نے آ کے وہ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کی ہیں, حکومتی پلانٹس کے ساتھ کی ہیں. 4000 ارب روپے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی 15 سالوں میں. تقریباً 12 مہینوں بعد آپ کی 20% انرجی جو ہے وہ آپ ڈائریکٹلی, جس مارکیٹس کا میں بات کر رہا تھا, بجلی گھر بجلی بنا کے کسی کو گاہک کو بھی بھیج سکیں گے. تو یہ وہ ریفارمز ہے جو انہوں نے نہیں کیا. اور اس وقت ہم نے کہا ہے آئی ایم ایف کو ہم لوگ نہیں بڑھائیں گے, ہم لوگ بجلی کی کھپت زیادہ کریں گے. انڈسٹریل ایکٹیویٹی تیز ہوئی ہے, اس سے ہم لوگ پورا کریں گے. میں بریک سے واپس آتی ہوں کیونکہ یہ سب کچھ تو آپ نے, ہم الیکشن ایئر میں جائیں گے, لوگوں کو یہ موٹی موٹی باتیں, موٹی موٹی ٹرمز سمجھانا آسان کام نہیں, کیونکہ ان کے لیے ایک بیسک بات ہے کہ میرے گھر بجلی آئے, بجلی کا جو بل ہے وہ اتنا نہ آئے کہ میرے اخراجات سے زیادہ ہو, پانی آئے, گیس آئے, میں کھانا کھلا سکوں اپنے گھر والوں کو. یہ ان کے موٹے موٹے سوالات ہیں. اس کے لیے ابھی 1 سال میں کیا امید ہونی چاہیے, توقعات ہونی چاہیے. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے حصے میں ڈاکٹر مسدد صاحب آپ کی طرف ہم بڑھیں گے, کیونکہ بجلی کیوں نہیں آ رہی, لوڈ شیڈنگ کیوں ہے, اس کے علاوہ اس کی قیمت زیادہ کیوں ہے, اس کا پورا ایک نقشہ کھینچا عمر ایوب صاحب نے. انہوں نے کہا جی جو مہنگے معاہدے آپ لوگ کر گئے ہیں ان کی پیمنٹس بھی کرنی ہے, پھر اس کو اب ہم نے ری نیگوشیٹ بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے آگے جا کے اس کے اثرات 12 مہینے میں اپنے اگلے نظر آئیں گے. اس کو ریورس کرتے ہوئے ان کو اتنا ٹائم لگا جو آپ لوگ اتنے مہنگے معاہدے کر کے چلے گئے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں, لیکن پولیٹیکلی شاید آپ پوزیشن نہیں لے پائیں گے اس پہ. جی میں کوشش کرتا ہوں پوزیشن لینے کی, پتہ تو مجھے ہے, وہ جو مجھے پتہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو میں ایک ایک کر کے جو بھائی نے میرے بات کی ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں مہنگے معاہدوں کی تھوڑی سی بات.
LNG جب آپ لگاتے ہیں LNG کا کارخانہ تو 1 میگا واٹ یعنی بجلی کا بڑا یونٹ ہوتا ہے جس پہ کارخانے لگتے ہیں. 1 میگا واٹ اگر آپ بجلی آپ نے لگانی ہو تو تقریباً 400 ملین کی بجلی لگتی ہے. اگر آپ پانی کے ذریعے جس کا ذکر میرے بھائی ابھی کر رہے تھے اگر بجلی لگانے کی کوشش کریں تو وہ 2500 کم از کم 2500 ملین پر میگا واٹ سے لگتا ہے پانی کا جو بجلی کا کارخانہ ہے. یعنی LNG کا کارخانہ 400 ملین کا اور پانی کا کارخانہ 2500 ملین کا. پانی کا کارخانہ ایک اچھی چیز ہے, ہم نے تقریباً 4500 میگا واٹ کے پانی کے کارخانے جو ہیں اپنے دور میں لگائے ہیں کیونکہ وہ دیر پا بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو قیمت پہلے آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے جس کا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے اس کو آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں, یہ جو انہوں نے جو نئی آپ کو بتائی, جو نئی بات بتائی وہ یہ ہے کہ جو فرسودہ کارخانے تھے جو فرنس آئل سے چلتے تھے, شاید خاقان عباسی صاحب جانے سے پہلے ان کو بین کر گئے تھے کیونکہ فرسودہ کارخانے ان کی جو ایفیشنسی ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی وہ 30 سے 34% ہوتی ہے اور LNG کے کارخانوں کی ایفیشنسی جو ہے وہ 66% ہوتی ہے, یعنی دگنی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ 1 یونٹ تیل کا لیں یا 1 یونٹ اگر گیس کا لیں تو دگنی بجلی گیس سے بنتی ہے. ہماری اس حکومت نے آتے ہی وہ جس کو ہم مافیا کہتے ہیں فرنس آئل کی, اس کے دباؤ کے تحت فرنس آئل کھول دیا اور اس کے نتیجے میں کئی رپورٹیں آپ کے سامنے آئیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 2 باتیں ہو گئی سامنے. اب تیسری بات ذرا میں سرکولر ڈیٹ کی بتا دوں. جب 1 روپیہ آپ ڈیویلیویشن کرتے ہیں نا 1 روپیہ تو سرکولر ڈیٹ کے اوپر اس کا وزن پڑتا ہے 3 ارب روپے کا. بھائی نے 50 پالیسی کے تحت 50 روپے کی ڈیویلیویشن کی جس کے نتیجے میں 150 ارب کا بوجھ لوگوں پہ پڑا. یعنی 1 روپے کی ڈی ویلیویشن کا کیپیسٹی پیمنٹ کا وزن 3 ارب ہے. انہوں نے 50 روپے کی ڈی ویلیویشن کی. اس کے علاوہ ہوا کیا, ہمارے ملک میں چوری بڑھ گئی. 35 سے 40 ارب روپے کی سالانہ چوری بڑھ گئی ہے جو اس گورنمنٹ کی ایفیشنسی کی وجہ سے, جو یہ ایڈمنسٹریشن کہتے تھے, جو یہ صاف چلی شفاف چلی کہتے تھے, 30 سے 40 ارب روپے کا بوجھ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے. صرف چوری, کلیکشن نیچے ہو گئی, چوری بڑھ گئی, فرنس آئل کھول دیا, گیس امپورٹ نہیں کی. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا جواب ہے؟ اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کارخانے, اچھا تو ہم انیفیشنٹ کارخانے چلانے شروع کر دیں. 66% والے جو LNG کے کارخانے جو 400 ملین پہ لگتے ہیں وہ نہ لگائیں. جو کارخانہ 7 سے 8 سال میں لگتا ہے اور $2.5 بلین یعنی $2500 ملین کا لگتا ہے وہ لگا دیں. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں ایک تو عوام دوست فیصلے نہیں ہے, اس کو اگر بالکل آسان زبان میں بات بتاؤں. دوسرا یہ کہ ان ایفیشینٹ بجلی جو ہے یہ ان کی ترجیحاتی جو منصوبے ہیں ان میں ان ایفیشینٹ بجلی جو ہے یہ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ ایسے کریں جو بندہ 40,000 روپے کماتا ہے اس کا گرمیوں میں 6 سے 8,000 روپے بل آ رہا ہے. ذرا حساب کر کے مجھے بتا دیں وہ کیسے بل. اور یہ ابھی بھی 3 سال کے بعد آج بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں. بھائی آپ 3 سال سے حکومت چلا رہے ہیں, جو آپ کو بدلنا ہے بدل دیں, مگر خدا کے واسطے لوگوں کو تو نہ کچھ لینا. آپ لوگوں کو کچلتے جا رہے ہیں. آپ سے سوال پوچھے تو آپ یا کہتے ہیں مافیا اور یا آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت سے پوچھو. تو پھر پچھلی حکومت کو واپس کرتے ہیں, ہم آپ کو ٹھیک کر کے چلا کے دے دیتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بات بالکل درست ہے. بجلی کے بل ایون ہم جیسے لوگوں کی تنخواہ کے تناسب سے اتنے زیادہ. بہت اچھا سوال ماریہ صاحبہ, بہت اچھا سوال. میں آپ کو ایک گراف دکھا دیتا ہوں, یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ تقریباً 200 ارب تھا کیپیسٹی پیمنٹس جو آپ نے کرنی. یہ ان کی وجہ سے, ان کے معاہدے جو میں نے آپ کو فگرز بتائیں 840 ارب روپیہ ان کے معاہدے. انہوں نے کہا کہ جی RFO, ان کے ٹائم پہ RFO چلا تھا 2018 کی سردیوں میں 29%, ہمارے ٹائم پہ پچھلے سال 4%. ان کے بھکی, بلوکی اور حویلی بہادر شاہ یہ ان کے جو LNG پلانٹس یہ انہوں نے بنائے تھے, یہاں پہ انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا 500 kV کے اس پہ. سردی کے موسم میں انرجی کیونکہ ہائیڈل آپ کا پن بجلی کم ہوتی ہے آپ کا انحصار ساؤتھ سے لانے کے لیے, اس کی وجہ سے آپ کی انفیشنسیز جو آپ کی سسٹم میں آتی ہیں اور آپ کی وولٹیج فلکچویشن ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ایک سینئر صاحب نے کہا نہیں 500 kV پہ ہم نے یہ سسٹم چلانا ہے. اس کی وجہ سے یہ 4% سے بھی کم, ہم نے 29% انہوں نے کیا تھا نا, ہم نے 2 سال کے اندر ہم لوگ اس کو 4% پہ لے آئے. اور انہوں نے صرف اپنی شان کے لیے اس کو 500 پہ کیا, اور وہ بھی 4% اس لیے کیونکہ ونٹرز میں وولٹیج مینٹین کرنی پڑتی ہے فیصل آباد رنگ میں اور لاہور رنگ میں. وہاں پہ پھر
مطلب مجبورن چلانا پڑا تھا فرنس آئل، وہ بھی کم ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز، عمران خان صاحب کے آئے ہوئے 2.5 سال ہوئے نا، ان کے ریٹ تھے بجلی کے 23 اور 24 روپے پر یونٹ آپ کے شمسی توانائی کے، ہمارے ہیں 650 یونٹ، سوری 6.5 روپے فی یونٹ. آپ کا کیا 2.5 سالوں میں عمران خان صاحب نے کوئی سورج کی شدت میں 3 گنا اضافہ کر دیا؟ کیا ہوا کی بہاؤ میں 3 یا 4 گنا اضافہ کر دیا؟ نہیں، صاف ستھرے معاہدے کیے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کی حکومت نے، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے گلوٹین کیا، کتکن لگائی. انہوں نے کہا جی ہم لوگ یہ کارخانے جو ہیں رینیوبل انرجی کے نہیں لگائیں گے. انہوں نے اس کو ان گیس کے پلانٹس کو ٹائن کیا قطر کی گیس سے لانے کے لیے، اور پھر معاہدہ کیا کہ 70% آپ نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے. اللہ کی شان کہ وہ کارخانے ابھی چند سالوں بعد وہ نان کمپیٹیٹو ہو جائیں گے، وہ چلیں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس بجلی کے اور سستے ذرائع آ جاتے ہیں. تو ان کی وہ چیزیں جو ہے نہ انہوں نے مارکیٹس پہ کام کیا. بجلی سے سر میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتی ہوں دوسری اہم چیز، میں ذرا نفیسہ بی بی سے میں آخری ایک چیز آپ کو بتا دوں ماریہ بہن، آپ یہ بات کریں نا تنخواہوں کی، آپ ایک عام پینٹر کی اس کی آپ مطلب ویجز کی بات کرتے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ بڑی ہے، اشیاء خرد و نوش میں بالکل بڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. زراعت پہ تو انہوں نے کام نہیں کیا، ہم نے شروع کیا. دوسری اہم بات، پاکستان کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہم لوگ دنیا کا حصہ ہیں. کموڈٹی پرائسز انکریز ہوئی ہیں. پینٹر کی وہ 2018 میں تقریباً اس کی دیہڑی ہوتی تھی 950، آج ہے تقریباً 1315 روپے فی دن. لیکن اس کے خرچے کتنے بڑے ہیں؟ نہیں، خرچے بھی بڑے پر آمدن بھی بڑی. پر اہم چیز، تناسب سے بڑھ رہی ہے. اہم چیز، سب سے اہم چیز جو یہ سارے آف لائن مانتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کی جو ریل پل ہے پیسے کی، آپ کی انڈسٹری بڑھ رہی ہے. چلیں، انہوں نے کہا جی ڈی ویلیویشن، انہی کے فائنانس منسٹر نے ڈار صاحب کی پالیسی کو ریورس کیا، مفتاح اسماعیل نے، اور ڈی ویلیویشن شروع کی. اور سب سے اہم $24 ارب ان کے سابقہ فائنانس منسٹر نے جھونکے تھے صرف روپے کو آرٹیفیشلی 100 روپے رکھنے کے لیے. 24 ارب ڈالر. آخری پوائنٹ میرا، آخری پوائنٹ، ان کے صاحب کا فائنانس منسٹر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال جو وہ کماتے ہیں، کسی بھی شخص کا رزق حلال، مفتاح صاحب جو بھی شخص اپنی صنعت سے رزق حلال کماتا ہے اس کو نصیب ہو. الحمدللہ ان کی جو کمپنی ہے وہ پروفٹ کما رہی ہے، کنفیکشنری میں ہے، اور وہ ڈائریکٹ ٹافی اور سویٹس اور یہ چیزیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جیب میں کوئی نہ کوئی پیسہ ہوتا ہے. تو سارے کے سارے عمرہ کتنے ہوں گے ملک میں؟ باقی تو ساری میسز ہیں، ان کی جیب میں پیسہ ہے تو ان کی انڈسٹری جا رہی ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں آتی پہلے میں ذرا نفیسہ صاحبہ کی طرف میں بڑھوں گی، کیونکہ مجھے اس میں یہ پوائنٹ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو قیمتوں میں یہ آمدنی میں اضافے کی بات کر رہے ہیں عمر صاحب، obviously یہ ہے، لیکن کیا جو لوگوں کے خرچے ہیں اس کے تناسب سے، ہاں اس کے تناسب سے نفیسہ بی بی یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو پھر یہ انڈسٹریز کیوں لگ رہی ہیں ہر ایک چیز میں؟ یہ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں یہ پیپلز پارٹی کو کیوں بات سمجھ میں نہیں آ رہی نفیسہ بی بی؟ موٹر سائیکل، یہ جو ساری باتیں سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے. اچھا ڈر بھی ہے. جی میں پہلے تو یہ بحث جو بجلی والا ہے بہت اچھا بات کی، میں بالکل اس کو انڈورس کروں گی جو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ غلطیاں ہوئی ہیں معاہدوں میں، کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی ہیں، لیکن اور آج بھی ہو رہی ہیں، آنے والا بھی برڈن ہوگا. لیکن یہ جماعت جو آئی ہے تبدیلی کے نام پر، اصلاحات کے نام پر، اب مجھے بتائیں کہ ماں سوا ایک رپورٹ شائع کرنے کے اور وہ ایک ندیم جو ان کے تھے ان کو باہر کرنے کے، کون سے ریفارمز لے کے آئے ہیں؟ لاسٹ ایئر انہوں نے تقریر کی کہ ایکسپریس فیڈرز اب چل رہے ہیں سارے شہروں میں، آئے میرے شہر میں چلیں. بل ہے، بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ پھر آ گئی ہے، اور اتنی سنگین لوڈ شیڈنگ ہے میں بتا نہیں سکتی. جو ہمارے حلقوں میں فون آتے ہیں دن رات، بجلی نہیں ہے، بجلی کی وجہ سے پانی نہیں ہے، اور پورا جو اس کا اسپائرل ایفیکٹ ہے. تو کہاں ہے ان کی ڈیلیوری؟ ریفارمز کا یہ حال ہے. آپ کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، زراعت کی انہوں نے بات کی، یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 3 مین کموڈیٹیز کریش کراپس آپ کی شارٹ ہو اور امپورٹ ہو. آپ کی کاٹن کراپ جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، آپ کا ویٹ کراپ جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ زرعی ملک ہے. آپ کی شوگر جو ہے اس کی اتنی لمبی چوڑی رپورٹ، یہ مافیا وہ مافیا، کہاں گئی وہ شوگر؟ اس کی پرائسز آپ دیکھ لیں، آپ ادویات کی قیمتیں دیکھ لیں، کون سے سیکٹر میں، ریلوے دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں،
سندھ میں آپ انٹر ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے شروع ہوتے ہیں. وفاق جو ہے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہی ہے ہمارے ساتھ اور ہو سکتا ہے اور صوبوں کے ساتھ بھی. کیوں نہیں آپ کے ڈی ایس نے وارن کیا آپ کو کہ یہ ٹریک خراب ہے, لکھت میں دیا ہے, اور اس کو آپ کچھ نہیں کر رہے. یہ 60 قیمتی جانوں کا کیا ہوگا؟ ہر حادثے میں کہتے ہیں انکوائری ہوگی, کوئی انکوائری نہیں ہوتی. یہ حالات ہیں اس وقت میڈیول لائفز میں رہ رہے ہیں. کون سی ریفارمز آئی ہیں؟ آپ نے ملک کو 10 سال پہلے جہاں پیپلز پارٹی نے کھڑا کیا تھا اس پر پہنچ کے آپ بغل بجا رہے ہیں, تبلے بجا رہے ہیں, جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا کر دیا آپ نے؟ لیکن نفیسہ صاحبہ دیکھیں وفاق کے حد تک تو عمر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, سندھ کے حد تک تو آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں نا کہ پچھلے 7-8 سال میں اگر وہاں پہ بھی آسودہ حالی نہیں ہے, 10 سال میں تیسرا ٹینیور ہے, وہاں پہ بھی آسودہ حالی اس لیول کی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دیکھیں سندھ میں ہم نے کچھ نہیں, سندھ کے لیے آپ الگ ایک ڈیبیٹ رکھیں. سندھ میں اپنی ہماری شکایتیں ہیں. وفاق سے آپ صرف یہ تحریک انصاف ہے نا, آپ کاؤنٹ کریں کتنی اسکیمیں سندھ کو ملی ہیں اور کتنی اسکیمیں انہوں نے باقی صوبوں جہاں پر ان کی حکومت ہے اس کے لیے رکھی ہیں. تھوڑا سا وقت میرے پاس, ہم صحت کے شعبے میں ہم نے کام کیا ہے, پاورٹی ایلیویشن کے شعبے میں ہم نے سندھ پہ پھر ہم بالکل ڈیٹیل شو کریں گے. کے شعبے میں ہم نے کووڈ کی پرفارمنس دیکھ لیں, آپ کو واضح فرق نظر آئے گی کہ کووڈ کی پرفارمنس میں ایک پولیٹیکل ول آپ کو نظر آئے گی. اوکے چلے کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کر لیں, پھر آپ رسپونڈ کر لیجیے. میں صرف ایک بات کروں گا, سندھ میں تو صحت پہ اس طرح کام ہوا ہے, ہیپیٹائٹس کے مریض, ایڈز کے مریض, وہ لڑکانہ میں ان کے اپنے ابا خدارہ وہاں پہ تو بلاول سلطانی صاحب چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ ٹھیک کرو یار. یہاں پہ میں خود وہ ان کا پورٹ فولیو دیکھتا ہوں ماجد صاحبہ, بیڑا غرق ہے وہاں پہ, یوٹیلائزیشن تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور ایڈز کے پیشنٹس آپ کے وہاں پہ اسکولوں میں, ہسپتالوں میں جو حال ہے, جہاں پہ کتے لوگوں کو کاٹتے سب سے زیادہ تو لڑکانہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو صرف کتے نظر آتے ہیں, کتے آپ کے ضلع میں بھی ہیں, کتے آپ کے حلقے میں بھی ہیں, پاگل کتے آپ کے حلقے میں بھی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ وہاں پہ صحت کا یہ نظام ہے. چلے ڈاکٹر مصدق صاحب کو یہ اپنا کامنٹ اس پہ ایڈ کرنے دیں, پھر میرے پاس وقت بہت مختصر ہے. سندھ کے ہسپتالوں میں آپ کو ہزارہ وال بھی نظر آئے گا, سندھ کے ہسپتالوں میں ایبٹ آباد کے لوگ بھی نظر آئیں گے, سندھ کیا خیرپور کے ہسپتالوں میں آپ چلے میں دکھاتی ہوں. چلے میری کوشش یہ تھی کہ ذرا کلوزنگ میں ہم تھوڑے ڈاکٹر صاحب سے کامنٹ لے لیتے, لیکن انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب وقت میرے پاس مختصر ہے. چلے جی, میرے پروڈیوسر نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں کامنٹ. پروڈیوسر صاحب ہیز بین ویری جنرس. جی جلدی سے. ویری کائنڈ. دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں, تو کہاں خرچ کیا انہوں نے؟ جو ہائر ایجوکیشن کا بل ہے, چھوڑ دیں نمبرز, آپ اپنے بجٹس میں دیکھ لیں. ہائر ایجوکیشن کا بجٹ انہوں نے 50% کاٹ دیا. کیوں کاٹ دیا بھائی؟ پہلے 2 سال کرونا آنے سے پہلے اور کرونا کے بعد صحت کا بجٹ بڑھا ہے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے, مگر کرونا آنے سے پہلے 2 متواتر سال انہوں نے صحت کا بجٹ کاٹا ہے. کیوں کاٹا ہے بھائی؟ کوئی ہے ان چیزوں کا جواب؟ ابھی ڈار صاحب یاد تو بڑے آتے ہوں گے نا, ڈار صاحب کی 2 پالیسیز تھی, ترقی کرنی ہے, مہنگائی نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے, ترقی بھی بڑھا دی 6% تک, مہنگائی بھی نہیں ہونے دی. اس حکومت نے کیا کیا تو یاد آتی ہوگی ڈار صاحب. چلے سر, ان موٹے موٹے سوالوں کے ساتھ مجھے معذرت کے ساتھ اس سیگمنٹ ہوسٹ کرنے بہت شکریہ آپ تینوں کا. واپس آئیں گے تو ایک کلوزنگ ہمارا کامنٹ ہوگا, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آخر میں این سی او سی کی جانب سے جو یہ اچھی خبر اس کو شیئر کریں گے. پاکستان میں اب تک 1 کروڑ سے زیادہ ویکسینز لگ چکی ہیں. کیا یہ کافی ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن ایسا ملک جہاں پہ ویکسین ہیزیڈنسی اتنی زیادہ ہو, اس میں یہ حوصلہ افزا ضرور ہے. لیکن کیا کام ختم ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں. جب تک آپ ویکسین نہیں لگوائیں گے دوبارہ آپ ایک نارمل دنیا کی طرف نہیں لوٹ پائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।